बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ज़ाहिर पाकिस्तान की इस वक्त सियासी में मईशत के हवाले से बहुत सारे इशू हैं। ऐसे में कानूनी मामलात भी इस वक्त काफ़ी पेचीदा हो गए। जो 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत रही, ज़रा उसका समअप कर लेते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दी गई। पिटिशनर इसमें एतजाज एहसन हैं, साबिक चीफ जस्टिस जबाद एस ख्वाजा और दीगर हैं। और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि अब आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे सितंबर से, और उसके बाद जब आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने ये कहकर कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है जिस पे हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है इसी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका फैसला आने तक ये जो बेंच बना है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो वो इस बेंच से अलहदा हो गए। दीगर इसकी मजीद भी उन्होंने इस हवाले से बात की। अब सवाल ये है कि उन्होंने इसको मेंशन किया और कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तो फिर मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने इस ख्वाहिश का तो इजहार किया कि ये केस चले, लेकिन वो इससे अलहदा हो गए। साथ ही दूसरे जज साहब भी अलग हो गए। तो अब ये रह गए 7 रुकनी नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और फिर दलाइल का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। अब यहाँ पर ज़ाहिर है जब इस सारी समाअत के दौरान गुफ्तगू होती रही, लतीफ खोसा साहब एतजाज एहसन आकर गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने कहा कि वो ये चाहते थे कि जस्टिस फायज ईसा इस बेंच का हिस्सा रहे। उन्होंने तो उनसे मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उनको अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल इरफान कादिर साहब, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल है, मावनी खुसूस वज़ीर आज़म के, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इस बात की तरफ इशारा दिया कि जी ये जो बेंच तश्कील हुआ है 7 रुकनी भी और जो 9 रुकनी भी था, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कमांडर का होता है और सुप्रीम कमांडर चूंकि सदर पाकिस्तान है और वो वजीर आजम की एडवाइस पर चलते हैं। फिर वो ये कहते हैं जी बेंच का जो भी फैसला होगा, क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं की गई है, तो इसका जो भी फैसला होगा वो नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने बहुत सारे हवाले भी दिए कि माजी में भी सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके दौरे हुकूमत में 25 सिविलियंस का ट्रायल हो चुका है। तो अब ये मामला कहाँ जाएगा? जो लोग इसके हक में दलाइल दे रहे हैं कि जी सिविलियंस का ट्रायल हो, उनके पास क्या दलील है, और जो इसकी मुखालफत में दलाइल दे रहे हैं उनके पास क्या दलील है, क्या तरीक़ाकार होगा। फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है कि वो मुतासर नहीं होने चाहिए। तो जो 2018 से लेकर साबका हुकूमत का जब तक दौर रहा तब तक जिन 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ, तब क्या फंडामेंटल राइट्स मुतासर नहीं हुए थे, वो तरीक़ाकार क्या था और अब क्या मुख्तलिफ है। और आपको ये भी बता दें कि ये सब कुछ सानह 9 मई के तनाजुर में हो रहा है, जब फौजी इमारतों पर भी हमले किए गए। तो उसी तनाजुर में सिविलियंस का जी फौजी अदालतों में ट्रायल की बात हो रही है। तो जरा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या रहा? बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं, वो आज क्या कह रहे थे। एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से दरखास्त दायर होती है, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। क्या मुल्क में बाकी केसेस खत्म हो गए हैं कि 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का आपने ये केस लगा दिया? इसमें इतनी उजलत वाली क्या बात थी कि इसको डे टू डे इसकी समाअत चल रही है? डे टू डे समाअत चल रही है, उजलत की क्या बात थी? राना सनाउल्लाह वजीर कानून है, उनकी जानिब से कहा गया जी कि ये जो है 14 मई को जो पंजाब के इलेक्शन पर अमल नहीं हो सका, उन्होंने कहा ऐसा ही कुछ वो भी देख रहे हैं कि ये वाला जो केस है इसका मामला भी ऐसे ही हो सकता है। साथ ही राना सनाउल्लाह मजीद क्या कह रहे हैं, खासतौर पर जो पिटिशनर्स हैं उनके हवाले से सुन लेते हैं। सीनियर तरीन वकला, यकीनन उन्होंने वकालत में बड़ा अच्छा काम किया है। वो अपनी इनिंग जो है वो खेल चुके हैं और वो अब ऐसे काम और ऐसे मामलात कर रहे हैं कि वो अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों फितने को जमान पाक लाहौर मिले हैं। आधे घंटे बाद 2 को माइनस करके 7 रुकनी बेंच बना के समाअत शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक किसी जज को बेंच से जो है वो माइनस नहीं कर सकते, ताबकते के वो जज जो है वो खुद। ठीक है, ये गुफ्तगू आपने सुनी और ज़ाहिर है ये भी बारहा गुफ्तगू में दिया गया कि इनके सियासी अज़ाइम हैं, जो पिटिशनर्स हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। अब ये मामला कहाँ जाएगा और अदलिया की तफसील एक बार फिर हमारे सामने वाज़े नज़र आ गई है। इससे पहले जो इलेक्शन के हवाले से फैसला आया था उसमें भी आ गई थी। तो क्या इसका भी वही अंजाम होगा और इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। हारून रशीद साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, जो 2 दिन दलाइल का सिलसिला रहा, जो समाअत रही, आपके ख्याल में इस वक्त जो नुक्ता चल रहा है अदालत में, उसमें मालूम करने की क्या कोशिश की जा रही है
کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں، یا اگر ہو سکتا ہے تو وہ کوئی سرٹن کنڈیشنز ہیں یا کوئی سرٹن سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیں، یہ تو آرمی ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے اور سیکرٹ ایکٹ میں بھی پرووائڈڈ ہے کہ جو بھی آرمی کا باشندہ نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہو اور وہ کوئی اوفینس ایسا کمٹ کرے جس میں آرمی کی تنصیبات، ایئر فورس کی تنصیبات، نیول تنصیبات، اگر وہ انہیں نقصان پہنچائے گا تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی کورٹس کے تحت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس میں جو لوگ انوالو ہیں، اگر تو لا تو یہ کہتا ہے کہ وہ وداؤٹ وارنٹ اور وداؤٹ میجسٹریٹ آرڈر اسے آرم فورسز کے لوگ گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن گرفتار کر کے اسے میجسٹریٹ کے پاس یا ایس ایچ او کنسرن کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جو کمپلینٹ ہوتی ہے اگر وہ کریڈیبل ہے، کریڈیبل انفارمیشن پہ بیس کرتی ہے، تو اس کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈ کیا جاتا ہے، ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو اوفینسز ہیں وہ ٹرائیبل بائی آرمی ایکٹ ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اس میں جس طرح اس 9 مئی کے واقعے میں لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں آرمی کورٹس کو، تو اسی کے تحت ایک پروسیجر کے تحت ہوئی ہیں جس کی تشریح یا ڈیفینیشن جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ تو اس لیے اب اگر سپریم کورٹ میں فردر کوئی پٹیشن آ گئی ہے تو اس میں اب سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آرمی ایکٹ کے مطابق ان کا ٹرائل وہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن طریقہ کار کے حوالے سے ذرا سا اور روشنی ڈال دیجیے گا۔ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ماضی میں بھی ٹرائل ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جو فوجی عدالتیں وہاں پہ ٹرائلز ہوتے ہیں، مطلب یہ ایک پریکٹس ہے۔ تو کیا فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں؟ اس میں ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ فنڈامنٹل رائٹس تو اس میں نہیں سمجھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص کرائم کمٹ کرتا ہے وہ اپنے کرائم کو فیس کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ والی بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں بھی کورٹ جو آرمی کی کورٹس ہیں ان میں بھی پروسیجر یہی ہے، اور اس کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انوسینٹ ڈکلیئر کروائے، یا اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو وہاں پہ پیش کرے، اور وہاں پہ بھی پروسیجر یہی ہے کہ یا تو سزا دی جاتی ہے یا کیس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو اسے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو انفارمیشن یا جو بھی ایف آئی آرز ہیں، کمپلینٹس ہیں، ان میں ان کی نیچر کیا ہے یا ایویڈنس کیا ہے۔ تو جس کے خلاف کوئی ایویڈنس اگر نہیں ہے تو لا تو یہی کہتا ہے کہ اسے ایکویٹ کیا جائے یا ڈسچارج کیا جائے، لیکن جس کے خلاف ایویڈنس کی بیس پہ کوئی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل میں پھر ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ پروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اچھا سر، تھوڑا سا ہمیں ذرا شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب ذرا بتائیے گا، یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہونا چاہیے فوجی ٹرائل، آپ کے خیال میں ان کی جو دلیل ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ اور جو یہ سمجھتے ہیں جی ہونا چاہیے کیونکہ آرمی ایکٹ موجود ہے اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، سابقہ حکومت کے دور میں بھی سویلینز کا ٹرائل ہوا، سزائیں ہوئیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں دونوں جانب کے کیا موقف ہے ابھی تک جو عدالتی سماعت میں ہمارے سامنے آئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس فوجیوں کا چل سکتا ہے، سویلینز کا نہیں چل سکتا۔ ان کو جو انکنڈیشنل قسم کا رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس ہے، آرٹیکل 10A جس کو بولتے ہیں، آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوتی ہے۔ وہاں آپ کو ایک رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا، وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک آفس اوپنلی وہاں آپ جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہوتا، وہاں ایویڈنس اس طریقے سے نہیں آتی، وہاں کراس ایگزامینیشن کا وہ مواقع نہیں ملتے، وہ جو ججمنٹ یا آرڈر جو ہوتا ہے وہ اس کی فائنڈنگز جو ہوتی ہیں وہ اسپیکنگ آرڈرز یا فائنڈنگز نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں لیگل فرٹرنیٹی جو ہے، ہمارے ساتھ میرے بھائی ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کا یا بار ایسوسیشنز کا سب کا یہ ایک مشترکہ ایک مطالبہ بھی ہے اور ہماری ایک اوپینین بھی ہے
کہ جو سیولینز کے مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے. یہ سب کا ایک کنسنسس ہے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ گراؤنڈز موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اگر جو آپ نے بات کی ہے کہ ماضی 9 مئی کو جو ہوا، دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا، جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا جنا ہاؤس، جی پہلی بات جی میں یہ تو فوجی بڑھتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی کے اوپر ابھی میرٹ آف دی کیس پہ ہم زیادہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم بیسک چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے جو نظام انصاف پہ اٹیک ہوتا ہے اور خان صاحب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے عدالت کے شیشے توڑے جاتے ہیں، وکیلوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد رات کو جو ہوا اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قانون موجود ہے اس قانون کے دائرے میں جب ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس کے اندر نہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ لگی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی ریزنز یا آرمی ایکٹ کی دفعہ کوئی لگی ہوئی ہے، نہ اس کی وہ ریزنز اٹیک کرتی ہیں. اب جو ماضی کے کیسز کی آپ نے بات کی میں آپ کو بتاؤں، ماضی میں ایک دفعہ 3 مقدمات اس موضوع پہ موجود ہیں. ایک ہے محرم علی کیس، ایک شیخ لیاقت حسین کیس، ایک ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا کیس. پہلے جو 2 مقدمات ہیں 98 ایس سی ایم آر اور 99 ایس سی ایم آر میں انہوں نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک پیرالل جسٹس سسٹم آپ نہیں بنا سکتے سیولینز کے لیے. سیولینز کے لیے جو قوانین موجود ہیں انہی کے مطابق آپ نے پروسیڈ کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق. اب ایک مواقع ایسے آئے گئے تھے 2013 میں جب اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا اور ٹی ٹی پی حملے کر رہی تھی اور دہشت گردی ہو رہی تھی اور جنگ کی سی کیفیت تھی پاکستان کے ساتھ. وہ سچویشن ایسی تھی کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے آئین میں ترمیم کی، اور آئین میں ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس وقت آئین کی ترمیم نہیں ہے. ابھی بھی تو پارلیمنٹ کا، ابھی بھی تو حکومت جو کہ سویلین حکومت ہے نا اس کا سینس ہمارے سامنے آ گیا ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیں، یہ تو ڈیبیٹ ہوگی تو ہمارے سامنے ظاہر مزید باتیں آئیں گی نا شعیب شاہین صاحب. ابھی تو بنیادی بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ ہی قانون کے مطابق نہیں ہے، تو جو سماعت ہوگی اس کا تو نتیجہ بعد میں آئے گا. پہلے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. 9 رکنی بینچ تھا، ٹوٹا 7 رکنی ہو گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریزنز دیں وہ ریزنز کتنی ویلڈ ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ بنایا گیا اور اس میں سارے سینئر موسٹ جج صاحبان شامل کیے گئے. ایک چیف جسٹس بندیال صاحب، ایک ڈیزگنیٹ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ صاحب، سینئر موسٹ جج سردار طارق مسعود صاحب، اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جسٹس منیب صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس عائشہ جو چیف جسٹس بنیں گی. یہ سارے سینئر موسٹ ججز اس میں شامل کیے گئے. اور لیکن اب آپ 2 آنریبل جج صاحبان نے ڈفرینس آف اوپینین دیا، لیکن جو میجورٹی آرڈر ہوتا ہے یا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جو میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جس کا یا بل یا ایکٹ کا جس کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ اس وقت عمل درآمد اس پہ رکا ہوا ہے. اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی ریویو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیں، اس لیے وہ جلدی فیصلہ نہیں ہو سکا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ بنانا ہے اور بینچ بنا گیا. 7 ممبر بینچ نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کو سننا چاہتے ہیں. اب 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہی ظاہر قابل عمل ہوگا. باقی 2 معزز جج صاحبان کی ایک اوپینین تصور ہوگی یا ڈائسینٹنگ ویو تصور ہوگا. اب جو 7 ممبر بینچ سن رہا ہے یہ بالکل لافل ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور جو وہ فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد کرنے کے تمام ادارے تمام لوگ پابند ہیں انڈر آرٹیکل 189 اینڈ 190. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اب آپ کو میں بتا رہا تھا کہ 21 مجھے ہارون رشید صاحب سے اس پہ موقف لینے دیں، میں ان سے اس پہ بات کر لوں ذرا. ہارون رشید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے پورا ایک نوٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیا وجوہات ہیں اور وہ کیوں اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کے خیال میں یہ کس طریقے سے اس کیس پر اثر انداز ہوگا؟ ہم وہی اس کی صورتحال دیکھیں گے جو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی تھی؟ دیکھیں نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر پیونی جج ہیں اور وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے اگر یہ بات آبزرو کی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا تھا وہ صرف سسپینڈ ہوا ہے، وہ سیٹیسفائڈ نہیں ہوا. اور جب تک سیٹیسفائڈ نہیں ہوا تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اس بینچ کا مجھے حصہ نہیں بننا چاہیے، اور جتنے بھی بینچ جو کنسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں ان کی رائے میں وہ پراپر بینچز نہیں ہیں اور وہ لا کے مطابق بینچز کنسٹیٹیوٹ نہیں کیے جا رہے. یہ ان کی اوپینین ہے. اگر
وہ بھی چیف سپریم کورٹ کے جج ہیں، طارق مسعود بھی صاحب بھی چیف اپنا سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اگر انہوں نے ڈیسیژن دیا ہے تو اس کو بھی ذرا کنسیڈر کرنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ویسے بھی قانونی آج بھی جو بحث ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ پروسیجر کیا ہے، اور پروسیجر کو انہیں کل نیکسٹ جو منڈے کو بحث ہونی ہے اس میں اس چیز پہ بحث ہونی ہے کہ اس کس پروسیجر کے تحت اگر آرمی کو کیسز جاتے ہیں تو ان کا اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اور اگر نہیں جا سکتے تو ان کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا۔ لیکن یہ پھر بحث وہیں پر آ کر رک جاتی ہے، پہلے بینچ کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر حکومت ہی کہہ دے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مان رہے، جیسے کہ پچھلے کیس میں ہوا، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو شعیب شاہین صاحب آپ پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے بھی یہ ایسا ہی ہوا ہے الیکشن والے میٹر میں بھی، جب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا تھا تو پھر اسمبلی نے لا پاس کر دیا تھا، تو اب کیا سچویشن بنتی ہے یہ تو کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے۔ دیکھیں صدف، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے تو سوائے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا اسی بینچ نے دیا تھا، جیسے سمرتا بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، اس کو تو انہوں نے مانا اور انہوں نے کہا جی بہترین جج ہیں اور بڑے بہترین نام لے کے تعریفیں کرتے رہے۔ دیکھیں عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اور آئین کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اب جبکہ یہ والے فیصلے جب پچھلے 3-4 مہینے سے انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی، اب یہ اگر متنازع بنانے کی ابھی سے کوشش شروع کر دی ہے، ابھی تو میٹر سب جوڈیس ہے، ہو سکتا ہے جج صاحبان کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یونانیمس فیصلہ آتا ہے، ہو سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، میجورٹی ویو سے فیصلہ آئے گا۔ یہ بات طے ہے کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے، فردر اختلاف آتا ہے سامنے۔ دیکھیں اختلاف تو سپریم کورٹ نے اور آئین نے خود طے کر دیا ہے نا۔ میجورٹی ویو جو ہوتا ہے، وہ جو آئینی ترمیم آئی تھی اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں میٹر گیا تھا راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور اس کے اندر 17 جج بیٹھے تھے، 17 میں سے 11 جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ آئین کی ترمیم ہے اور جنگ کی سی کیفیت ہے، لہٰذا اس آئینی ترمیم کو ہم سیٹیسفائڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن 6 جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم اس کے باوجود اس آئین کی ترمیم کو بھی ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم کہتے ہیں اور اس کو بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جو میجورٹی ویو ہوتا ہے وہ فیصلہ ڈیسیژن آف دی کورٹ کہلاتا ہے، جو منارٹی ویو ہوتا ہے اس کو ڈیسنٹنگ نوٹ کہا جاتا ہے، اوپینین کہی جاتی ہے، وہ آبزرویشن آف دی ان 2 جج صاحبان کہی جاتی ہے۔ تو آئین نے تو ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، ہمارا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے نوٹ میں اس کو بھی مینشن کیا کہ جو انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں یہ ویلڈ ان کا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں ود گریٹ ریسپیکٹ، ظاہر ہے آپ سینئر ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں، ہم ان سے کوئی اختلاف تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ دیکھیں 3 جج صاحبان کا وہ بینچ تھا، اس میں 2 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا جس میں شاہد وحید صاحب نے ڈفرینس آف اوپینین دی، اس کے بعد 6 جج صاحبان نے بیٹھ کے اس آرڈر کو ریکال کر دیا۔ اب جو آرڈر آف دی کورٹ کہلائے گا وہ جج صاحبان کا فیصلہ ہوگا جو 6 جج صاحبان نے دیا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو ان کو کورٹ کو پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کا بہتر ہوتا کہ یہ آپ اپنے فل کورٹ میں بیٹھ کے یا آپ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ بینچ میں بیٹھتے اور اپنی اوپینین دیتے اور وہ ججمنٹ دیتے، اس سے زیادہ بہتر ججمنٹ آتی۔ ہم تو اس بات میں دیکھیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ تو صرف یہ تنازع کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب تک اب تک فیصلہ نہیں آیا۔ پٹیشنر سب یہ چاہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ بھی بنے، اور جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو آپ ان کے اختلاف سے اختلاف کرتے ہیں۔ دیر از اے کائنڈ آف کانٹرڈکشن۔ تھینک یو سو مچ شعیب شاہین صاحب اور رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے یہ جو معاملہ ہے عدالت کا، اب یہ دیکھتے ہیں جو اگلی سماعت ہوتی ہے اس میں کیا ہمارے سامنے تصویر آتی ہے، تبھی اس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ آپ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔
ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے معاشی صورتحال پر, اور صرف 7 دن کا ٹائم رہ گیا ہے. 30 جون کا جو ٹائم ہے وہ ڈیڈ لائن ہے, یعنی کہ پھر ظاہر ایکسپائر ہو جائے گا جو نواں جائزہ اجلاس جس ہوتا رہا اور جو معاہدہ ہونا تھا آئی ایم ایف سے. اور آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, اور یہ بات کئی عرصے سے ڈسکشن میں ہے, لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. بلکہ اس میں ہم نے تھوڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ یہ دیکھی کہ وزیر اعظم نے ایم ڈی ہیں آئی ایم ایف کی, ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. پھر وزیر اعظم پیرس میں موجود ہیں, وہاں پر ایک فائنینشیل سمٹ ہو رہی ہے, وہاں پر بھی ان کی سائڈ لائن ملاقات ہوئی. خبریں یہ آ رہی ہیں جی کہ اس وقت جی معاہدے کے اوپر ایک بار پھر سے گفتگو ہو رہی ہے اور دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ چل پڑا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے, اور کیا ان 7 دنوں میں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے؟ آئی ایم ایف نے جی ایک طریقے سے ڈو مور کی بات کی ہے اور پلان بی مانگا ہے پاکستان سے. پلان بی کیا ہے, کتنا حقیقت پسندانہ ہے, اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ آج سابق صدر آصف زرداری نے مساق معیشت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا, اور ظاہر ہے یہ وہ بات اور شہباز شریف صاحب بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر خاقان نجیب موجود ہیں, ماہر معاشیات. شبر زیدی صاحب سابق چیئرمین ایف بی آر, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں سے پروگرام کا آغاز کروں گی. شبر زیدی صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر خاقان نجیب سے اسٹارٹ کر لیتی ہوں. سر بتائیے گا, کیا یہ مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ مذاکرات پھر سے ہو رہے ہیں, کس لیول پر ہو رہے ہیں اور کن امور پر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں صدف, جب آپ نے ایم ڈی سے ملاقات کی ہوگی تو آئی تھنک دس از واٹ دی ایم ڈی وڈ ہیو سیڈ ٹو یو کہ آپ اسٹاف لیول پہ اگری کیجئے جو چیزیں اگری ہونی ہیں. میں اسٹاف لیول پہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ری انگیجمنٹ پاکستان سے ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ ری انگیجمنٹ جو ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ضرور کی ہے, اور اس ری انگیجمنٹ میں آئی تھنک کہ ایک ریزالو یہ ضرور ہے کہ سم کائنڈ آف لینینسی on our position on the budget, on our position on amnesty in the budget, progressive taxation, روپے کی قدر. اب آپ دیکھیے اوپن مارکیٹ اور جو اس وقت انٹر بینک کا فرق ہے وہ کم رہ گیا ہے. some leniency on کہ ہم نے جو پیسے جمع کرنے ہیں کیا ہم $1-2 ارب زیادہ کسی سے مانگ سکتے ہیں. میرا خیال ہے ان سب چیزوں پہ حکومت پاکستان نے تھوڑا سا بردباری سے کام لینا بھی چاہیے, اور لیا ہوگا ضرور, کیونکہ اس کے علاوہ میں تو پچھلے 12-14 مہینے سے کہہ رہا ہوں, بیکاز میں نے یہ دونوں پروگرام کرنٹ بھی اور پچھلا بھی ہینڈل کیا ہے, اور میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ جب $4 ارب کے ذخائر پہ ملک کھڑا ہو اور کلیدی فیصلے کرنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دکھائی دے رہا ہو کہ اگلے سال میری پیمنٹس کیا ہیں, اور میں ایک الیکٹورل سائیکل میں جا رہا ہوں, اور اس میں ایک ایسی حکومت آ جائے گی جس کے پاس کانسٹیٹیوشنلی شاید معاہدہ کرنے کی یا آگے چلنے کی سکت نہیں ہوگی, تو جو ایفرٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. دیر از اسٹل, میں ذرا ویسے ہی آپٹیمسٹک انسان ہوں, میرے خیال میں ایک گلیمر آف ہوپ ہے کہ شاید کچھ ہو جائے. کل بھی بات چیت آئی ایم شیور انگیجمنٹ ہوئی ہے, انگیجمنٹ ہے, بٹ دن بہت کم رہ گئے ہیں. ہمیں بردباری سے یہ کام 3 نومبر سے لے کے 23 جون تک شاید ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا, اور بہت سی چیزوں پہ ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ کام کرتے اور ان کو دکھاتے تو شاید یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. یہ میری اوپینین ہے. یہ آپ کی اوپینین ہے. شبر زیدی صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ آپٹیمسٹک ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے گلیمر آف ہوپ, اور ری انگیجمنٹ ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے. آپ کے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں, کبھی وزیر خزانہ امریکی سفیر سے بات کر رہے ہیں, ایم ڈی سے بات ہو رہی ہے, اب تو ظاہر ہے وزیر اعظم کی ان سے بالمشافہ ملاقات بھی ہو گئی ہے وہاں پہ, کیا نتیجہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ دیکھیے صدف, ایک بات, وہ آئی ایم ایف کے بارے میں تو خاقان جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا مزید, کیونکہ میں کوئی ایسا امپریشن نہیں دینا چاہتا جو پاکستان کی ریاست کے لیے نقصان دہ ہو. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اور یہ میں بار بار سب سے کرتا رہتا ہوں, کہ یہ ہم نے کیوں دماغ میں سوچ لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف از اونلی ٹیمپریری ارینجمنٹ اور اونلی آئی سی یو وارڈ.
پاکستان IMF میں چلا جائے، پاکستان IMF میں چلا جائے، IMF آ جائے، اس کے باوجود بھی پاکستانی ریاست اپنے آنے والے ڈیٹ کو پے نہیں کر سکتی. یہ بات میری لکھ لیں، پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو ڈیٹ ریفائلنگ کرنی پڑے گی. یہ بات کرنے والی بات ہے. یہ جو آپ لوگ ایک IMF لگے رہتے ہیں، میں کافی حد تک اس بات سے تنگ آ چکا ہوں کہ جی 30 دن تک ہو جائے گا. آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں بتاتے ہیں، وزیر خزانہ کی پوزیشن پہ رہے، وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، امیڈیٹ ڈیفالٹ سے تو بچ جائیں گے نا. یار میری بات سنیں آپ، میری یہ کیا بات ہوئی صدف؟ آخر مجھے ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے، کل بھوکے مر جائیں گے تو آج روٹی مل جائے گی تو اچھی بات ہے. کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی باتیں نہیں. تو پھر جو دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی فنڈنگ آنا شروع ہو جائے گی، یہی اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے نا، اور ریلیکسیشن شروع ہو جائے گی، ظاہر انویسٹر کا اعتماد بڑھے گا. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ چین ریاکشن آئے گا. کون سا انویسٹر آ رہا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہی ہے؟ پلیز دیکھیں، یہ باتیں فضول باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس پہ مقصد نہیں ہے. یہ اس طرح کی فضول باتیں کر کے ہم نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا ہے آج، اور پھر ہم مزید فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ آ جائے گا، 200 ممالک آ جائیں گے، انویسٹمنٹ آ جائے گی. ایسی باتیں نہیں کریں. یہ انویسٹمنٹ میرا فیلڈ ہے، میں جانتا ہوں انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے. ڈیٹ ریفائلنگ میرا فیلڈ ہے، مجھے پتا ہے ڈیٹ ریفائلنگ کیا ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کو لال بتیاں دکھا کے پاگل بناتے رہیں پاکستان میں. میرا آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے ہٹیں اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں آگے کی 2024 25 26 27 اور 28 اس کی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو IMF نے مئی 2022 میں دے دی تھی. وہ آپ پڑھ لیں. وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور اخبار آپ نے صرف اٹھا کے شبر زیدی صاحب، جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں کر رہی ہے؟ یہ 7 دن پہلے ہم جو 7 دن کے اندر معاملات طے کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ میری بات سنیں، آپ اس سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں تو میں اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں پاکستان کی ریاست کے بارے میں بات کروں گا. آبزرویشن بھی ہوگی نا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ باتیں جو آج وہ کر رہے ہیں یہ 6 مہینے پہلے کر لیتے تو آج پاکستان کی حالت. تو اس لیے میں اب ان کی گفتگو کرنے سے بارے میں ڈپریس ہوں. مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ نہیں کہیں مجھے. ٹھیک ہے، مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان کی آگے یہ بیکار کی باتیں کیوں کر رہی ہیں کہ انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے. بھائی ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہوتے تو آج پاکستان کا یہ حال ہوتا. سمجھے نا میری بات؟ آپ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی گورنمنٹ پہ آپ کافی غصہ ہے، گورنمنٹ کے ایکشنز پہ، جو ان ایکشن ہے گورنمنٹ کا بیسیکلی اس پہ آپ کافی غصہ. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں. میں irrelevant لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. اس لیے irrelevant میں کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو وہ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں خاقان آپ کو بتائے گا. جب نومبر میں جب وہ لوگ گئے تھے واپس تو یہ ساری باتیں نومبر میں ہونی چاہیے تھی. آج نومبر سے 7 مہینے ہو چکے ہیں. میں اور خاقان اس آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ کے مر گئے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے یہ پلان بی اور پلان سی اور پلان ڈی کی باتیں نہیں کرو. الٹیمیٹلی IMF میں جانا ہے، ان کے ساتھ جا کے گفتگو کرو. 6 مہینے بعد آپ جا کے لوگوں کے پیر پکڑ رہے ہیں، آگے پیچھے پکڑ رہے ہیں. آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو مجھے اپنے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے. میں پاکستانی ہوں، میری بھی کوئی عزت نفس ہے. مجھے اپنے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج دیکھ کے شرم آنے لگی ہے. خدا یہ بات سمجھیں آپ، ہم بھی کوئی باعزت ملک کے شہری ہیں. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. جی اور بھائی خاقان مجھے میری بات کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو ایکسپلین کر دے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ذرا بتائیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وزیر خزانہ کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے حکومت میں، اور وہ ظاہر سارے افیئرز دیکھ رہے ہوتے ہیں مالی طور پہ. خزانے کے وزیر اعظم کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. شبر زیدی صاحب نہیں ان پہ کامنٹ کہہ رہے ہیں، وہ irrelevant ہیں اور معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے IMF کے آنے سے. یہ ایک غلط تاثر ہے. جو سمرائز اگر میں کروں شبر زیدی صاحب کی گفتگو کو، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں کہنے کا مقصد تو یہ ہے نا، آپ میں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ 3 نومبر سے 23 جون نہیں آنا چاہیے تھا، پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا. لیٹ سے کہ 3 نومبر کو آپ نے پروگرام کیا ہوتا، پھر آپ پاکستان کی
اور مسائل کو بھی حل کرنے کی طرف بڑھتے. میں ڈیٹ ری پروفائلنگ سے تو یہ ورڈ شاید میرا خیال ہے شبر بھائی اور میں نے تو بہت عرصے سے کہنا شروع کر دیا تھا. اگلے سال 23-25 ارب کی ضرورت ہے, اس سے اگلے سال اتنی ضرورت ہے. اس میں ڈیٹ ری پروفائلنگ کا بہت بڑا عنصر بھی موجود ہے. ہمیں بائی لیٹرلز کے ساتھ انگیج کر جانا چاہیے تھا. آپ کی بیلنس شیٹ سے وہ پیسے ہٹ جاتے, آپ ایک اور کمفرٹیبل پوزیشن میں آنا شروع ہوتے, آپ کو ایک دکھائی دیتا کہ پاکستان ڈیٹ سسٹینیبلٹی کر سکتا ہے. یہ کام اب تک ہو چکا ہونا چاہیے تھا. تو ہمارا کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کرنا ہے, یہ تو کوئی بھی انکار نہیں کر رہا, بٹ اس کا وقت 23 جون نہیں بلکہ 3 نومبر تھا. ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی ہے. اب گورنر کو یہ جب وزیر خزانہ نے ایک بات کہہ دی تھی کہ ہم کریں گے اس پہ, اور بہت لیٹ آ کے کہا انہوں نے, تو گورنر نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ڈیٹ کی کوئی ریسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ کی بات نہیں سوچ رہے. دیکھیں بہت کلیئر میسجنگ کی ضرورت ہے, بہت کلیئر ڈیسیجنز اور انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ناگزیر ہیں پاکستان کے لیے, آئی ایم ایف اور ڈیٹ ری پروفائلنگ. بٹ یہ تو ایک سپیس کریٹ کریں گے. پھر اس کے بعد کہہ یہ رہے ہیں ہم کہ پاکستان کے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں وہ تو آپ نے حل کرنے ہیں, چاہے وہ ایس او ایز ہوں, پروگریسو ٹیکسیشن ہو, پاکستان کی جو خود تھنکنگ لے کر ہم نے کام شروع کرنا ہے. یہ سارے کام بجٹ میں اتنی چیزیں اس وقت دکھائی دی ہیں. ایکسپینڈیچرز جو فیڈرل لیے بیٹھی ہے, پینشن کا ایکسپینڈیچر ٹھیک ہونے والا ہے, سبسڈیز کو ٹھیک کرنا ہے, سبسڈیز کی شیئرنگ کرنی ہے, این ایف سی ایوارڈ دوبارہ کرنا ہے. دیکھیں نا یہ سارے کام آپ کے کرنے کے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ 3 سیکوینسز ہیں بڑے کلیئر, جیسے میں اگر ڈیفائن کروں, آئی ایم ایف 3 نومبر, ڈیٹ ری پروفائلنگ آج ہو چکی ہونی چاہیے تھی, اگلا سال بہتر دکھتا, اور پھر جو کام کچھ میں نے سامنے رکھے ہیں, آئی ایم شیور شبر بھائی اور دوسرے اکانومسٹ جو ہیں اور آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کیا جائے. یہ بڑا کلیئر پاتھ ہے اور یہ کر جانا چاہیے تھا کام, تو آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے. دس از مائی ہمبل اوپینین. شبر زیدی صاحب, اب میں ایک آئی ایم ایف سے آپ اس کے نام سے آپ بہت زچ ہیں, اور ایک ہمارے وزیر خزانہ, جب ان سے کوئی آئی ایم ایف سے متعلق سوال پوچھتا ہے تو وہ جو ریئیکٹ کیا انہوں نے وہ بڑا خبروں میں اس وقت ہے. میں وہ سوال نہیں کر رہی. اب ذرا مجھے بتا دیں, یہاں پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آ گیا ہے, کیا ہم اس سے کتنی امید رکھیں؟ آپ کو لگتا ہے جو جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈیٹ ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹیکسیشن سے جو ریونیو کلیکٹ ہونا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, یا جو دیگر معاملات ہیں انویسٹمنٹ کی, اس میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ یہ ایفرٹ آپ کو لگتا ہے کارآمد ثابت ہوں گے؟ میری بات سنیں, جو ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے, جس طرح خاقان بھی کہہ رہا ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں, اور کوئی بھی جو عقل کا اندھا نہیں ہوگا وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیٹ پروفائلنگ چاہیے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ڈیٹ پروفائلنگ کے بارے میں جب بات کی وزیر خزانہ صاحب نے, وہ اکاؤنٹنٹ ہے, انہوں نے بالکل صحیح بات کی. اس کے بعد گورنر صاحب نے آگے کہہ دیا ہم ڈیٹ پروفائلنگ نہیں کر رہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ باتیں کیا کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا. وزیر خزانہ صاحب نے ایکنالج کیا کہ ہمیں ڈیٹ پروفائلنگ کرنی ہے, جس طرح خاقان نے کہا, گورنر صاحب نے آگے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں, آپ کی جو ایس آئی ایف سی کی بات کر رہی ہیں, یہ آپ نے بنائی ہے 20 تاریخ کو یا 20-22 آپ نے بنائی ہے آف دی جون کو. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے صدف کہ گورنمنٹ کا کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 40 دن. اگر آپ کے الیکشن اگر آپ کی جو ٹرم ہے گورنمنٹ کی وہ آج کے حساب سے صرف 40 ڈیز رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ سمجھا دیں کہ اس 40 دن میں کتنی میٹنگ ہوں گی ایس آئی ایف سی کی؟ ایک میٹنگ بھی نہیں ہو سکے گی. پھر اس گورنمنٹ کے 40 دن رہ گئے ہیں. آپ کو یہ بات کا اندازہ ہے؟ 40 ڈیز اگر الیکشن جو کہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے حساب سے ہوں گے تو 12 اگست کو اس گورنمنٹ کی ٹرم ختم ہو جائے گی. تو یہ جو بات پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں دیکھتے آپ؟ میڈم میری بات سنیں, میری بڑے افسوس کی بات ہے, آپ پوری ٹیم نہیں لے کر آئیں گے تو نیا شروع ہوگا دوبارہ سے. دیکھیں یہ تو آپ کا کینڈیڈیٹ میں دیکھتا ہوں, یہ بھی میرا پروپوزل تھا کہ آرمی کو ساتھ بٹھائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ تھوڑے سلو ہیں, ان کو بات تھوڑی دیر میں سمجھ آتی ہے. یہ بات ان کو باتیں تھوڑی دیر میں سمجھ آتی ہے. دیکھیں آج کی آپ کی ٹیم ہے, اب جو 40 دن کے بعد ٹیم چلی جائے گی وہ نئی آئے گی. صرف چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ایسے ہوں گے جو کامن ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو میں ایس آئی ایف سی کو غلط میں ایگری کرتا ہوں,
مگر میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ SIFC اگر بن جاتی نومبر میں تو ہم پلان بی امپلیمنٹ کر لیتے. خان میری بات سے ایگری کرے گا. پلان بی ہمارا یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں. اب انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کی کہانی آپ نے شروع کی ہے آج جا کے جون 23 کو. ابھی جون 23 کو تو آپ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ میٹنگ کریں گے, لوگوں کو بلائیں گے, دیکھیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو انگریزی میں بولتے ہیں اسٹرائل. یہ اسٹرائل ہو گئی ہے, یہ اس کو پیلرسس بولتے ہیں. یہ پیلرسس میں چلے گئے ہیں. تو امیجیٹ اسٹیپ کیا لیے جا سکتے ہیں شبر زیدی صاحب آپ کے خیال میں اس وقت کی ضرورت کیا ہے اور کیا فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے؟ اب تو نومبر گزر گیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر وہ آپ کو قبول کر لیں, اس وقت کی ضرورت, اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو آپ سیدھا فلائی کریں اور واشنگٹن چلے جائیں. واشنگٹن جا کے مسٹر بائیڈن سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ IMF کے ساتھ ہمیں کنڈیشنلٹیز کو بہتر کریں اور ہمارے ریلیشن شپ کو صحیح کریں. اور یہ ریلیشن شپ کے ساتھ آپ چائنا کی ریلیشن شپ کو لنک نہیں کریں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. امریکنز کا مسٹرسٹ آپ ختم کریں. آپ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, امریکنز کا مسٹرسٹ ختم ہونا چاہیے. آج بہت اچھی بات زرداری صاحب نے کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لون نہیں چاہیے بلکہ ہمیں برآمدات کے لیے سپورٹ چاہیے. ہمیں جا کے یہ بات امریکنز کو سمجھانی ہے. ہم یہ نہیں سمجھا سکے ہیں ابھی تک, تو یہ ہمارا نہیں سمجھا سکے. ٹھیک ہے شبر زیدی صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جی ہم نے کوشش کی کہ جاننے کی کہ کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سٹاف لیول پر بات چیت ری انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا.